बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड और उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है। इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और अब हुकूमत कहां पर खड़ी है और क्या मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन का क्या बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी इंतखाबात का, ये भी एक बुनियादी सवाल है। इसका भी जायजा लेंगे। और फिर ISPR की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें जिस तरह निशाना बनाया गया है तनसीबात को, हसास मकामात को, इस हवाले से उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। दूसरी तरफ जो PDM है उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन आया। इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। राय साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक दिन, दूसरा रोज है एहतजाज का। पाकिस्तान के अंदर इमलाक को जलाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं और वो जलाओ घेराव जो है वो कर रहे हैं। इन हालात के अंदर खान साहब की पेशी हुई है और एक प्लानिंग के तहत ये पेशी करवाई गई, यानी फर्द जुर्म आयद भी करवाई गई। और फिर तोशाखाना का जो मामला है अल-कादिर ट्रस्ट का, उसमें भी जिस्मानी रिमांड जो दे दिया गया है। आज एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, जिन्होंने ये फैसला सुनाया और 17 मई को दोबारा पेश करने का जो है वो हुक्म दिया है। अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज जो मोहम्मद बशीर के रूबरू जब हुई है तो उसमें अली बुखारी, ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए और उन्होंने खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो अदालत के सामने रखा। एक ट्रस्ट की ज़मीन है, काबीना का फैसला था, बाहर से पैसे कैसे आए और किस तरह ये मुकम्मल किया गया, इसकी पूरी कहानी जो अदालत के सामने रखी गई है। खान साहब ने ये भी अदालत में कहा कि मुझे नैब ने वारंट जो हैं वो नहीं दिखाए और बाद में वारंट जो हैं वो दिखाए गए। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया जिस तरह कानूनी तौर पर गिरफ्तारी गलत है। इस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम यहाँ करप्शन का मामला बयान कर रहे हैं। रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी, NCA ने वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस भेजी। लूटी गई रकम बदनीयती से बिजनेस टाइकून के साथ एडजस्ट कर दी गई। राज साहब, ये वन हाइड पार्क का मामला है, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, जिसने शहबाज शरीफ के बेटे के हवाले से भी एक इंक्वायरी की और पैसे कैसे आते रहे उसका भी एक हवाला जो है वो दिया गया है। माजी में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की है। और फिर वन हाइड पार्क, ये जिन साहब का बिजनेस टाइकून का नाम लिया जा रहा है, मलक रियाज साहब, उनके पैसे अकाउंट में मौजूद थे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये पैसे कहां से आए हैं तो नेशनल क्राइम एजेंसी को वो कोई जवाब नहीं दे सके। बाद में एक डील हो जाती है और मामला सेटल डाउन कर लिया गया। और फिर वन हाइड पार्क, ये बहुत ही जरूरी है अपने सुनने वालों को बताना कि ये वन हाइड पार्क हसन नवाज के दफ्तर के बिल्कुल सामने है। और फिर राय साहब, ये भी इंतहाई अहम नुकता है कि इससे पहले ये मलकियत हसन नवाज की थी और ये पैसे हसन नवाज ने को दिए गए और फिर उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है उनसे खरीद ली गई, जो बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा, जिसका हवाला दिया जा रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से राब्ता किया और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने जो उस वक्त डील हुई, जिस तरह पैसे आए, अल-कादिर ट्रस्ट बना दिया गया और ये एक अलग कहानी है। लेकिन ये ख्वाजा हारिस साहब ये कहते हैं कि ज़मीन पर अमानत बनी हुई है, लोग अल-कादिर ट्रस्ट में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जो ट्रस्टी होता है वो एक लीगल पर्सन होता है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। और फिर जो इंतहाई तशवीशनाक बात है, खान साहब ने जो कही अदालत के अंदर कि ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। बहुत ही एक ऐसा इंकशाफ खान साहब की तरफ से किया गया और जिन बातों को वो अपनी तकरीरों में करते रहे, राज साहब अब उस मकाम के ऊपर यानी तहवील में है। और हमने इससे पहले भी देखा और मकसूद चपरासी का नाम भी खान साहब ने लिया कि मैं नहीं चाहता कि मुझे भी उसी तरह जो है मेरे साथ भी वही सलूक किया जाए। खान साहब ने यह भी कहा कि कौन सा रिकॉर्ड इनको चाहिए जो मैं नहीं मान रहा। नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए थे। इस पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम मान जाएं या पैसा आ जाएगा। दूसरा, हमें कानूनी चाराजोई करना होती है
تو ہم ہر کیس ہار جاتے ہیں. ہم قانونی چارہ جوئی پر آج تک 100 ملین روپے جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں. یہ بھی عدالت کے سامنے جو ہے یہ موقف رکھا گیا. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے برطانیہ میں جو لیگل معاملات ہیں وہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتے ہیں، جس کا ذکر خان صاحب نے کیا. ڈاکٹر فیصل کو بلانے کے حوالے سے خان صاحب عدالت میں کہتے رہے، لیکن کسی نے ان کی یہ بات نہیں سنی اور اسے ہوا میں اڑا دیا گیا. رائے صاحب، آج اسلام آباد کے اندر بھی اوبیسلی بہت ہی ایک برا دن تھا. پورے پاکستان کے اندر حالات جو ہیں بہت ہی خراب رہے. اب ان حالات کے اندر عمران خان کے اوپر فرد جرم بھی جو ہے وہ توشہ خانہ میں عائد کر دی گئی ہے. اور یہ جو پولیس لائن ہیڈ کوارٹر H11 کے گیسٹ ہاؤس میں یہ جو سماعت ہوئی ہے جہاں پر عمران خان کو پیش کیا گیا، اور خان صاحب نے جو کاغذات تھے ان پر دستخط جو ہے وہ نہیں کیے، لیکن فرد جرم جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کر دی گئی. رائے صاحب، کیا دیکھا آج آپ نے اسلام آباد شہر کے اندر، اور کیا حالات رہے، اور پھر اس کیس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی پیشیاں ہوں گی؟ چونکہ خان صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 دن کے بعد مزید کسی نہ کسی کیس کے اندر انہیں جو ہے وہ دھر لیا جائے گا، یعنی اندر ہی رکھا جائے گا. چونکہ لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس ہے جہاں پر جو کچھ بھی ہوا، اس کے علاوہ جو لاہور میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، یعنی ہر مقدمے میں عمران خان کا نام جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. صاحب، خان صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا، یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا؟ وہ لوگ جو جتھوں کے جتھے جن کے آگے یا ساتھ کوئی لیڈر موجود نہیں تھا، ان کا جدھر دل چاہ رہا تھا وہ منہ اٹھا کر باہر نکل رہے تھے. واٹ یو میک آؤٹ آف دس؟ ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب کو اس نام نہاد گیسٹ ہاؤس میں جس طریقے سے رکھا گیا اس کی ایک تکلیف دہ کہانی بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ایک اور پوائنٹ جو آپ نے ISPR کا سٹیٹمنٹ پڑھا، کسی بھی ملک کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اس ملک کے عوام ہوتے ہیں. کوئی پولیس، کوئی سپریم کورٹ، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی فوج کسی ملک کے مالک نہیں ہوتے. مہذب اور جمہوری معاشروں میں عوام کو کسی بھی ملک کا مالک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح کسی بھی ملک کے اثاثے، کسی بھی ملک کی تنصیبات، کسی بھی ملک کے جو ادارے ہیں، یہ بھی اصل میں عوام کی ملکیت ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک کہا گیا کہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے اوپر تو فوج کو خود انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر کتنی سیکیورٹی تھی اور GHQ کے اوپر کتنی سیکیورٹی تھی. چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ حمزہ کیمپ جہاں پر احتجاج ہوا، اسی طرح GHQ، یہاں پر تو بڑے میسو لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے. 200 300 400 500 لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر 100 200 فوجی بھی اگر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کے اوپر ہو تو وہ 200 400 500 پاکستانی، ظاہر ہے وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، وہ کوئی انڈین تو نہیں ہے کہ وہ GHQ کے اندر گھس جائیں. تو ایک تو ISPR کو اور فوج کو خود اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ کس طرح سے ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی اور جو مظاہرین تھے وہ آسانی سے اندر داخل ہو گئے. خدا نخواستہ وہاں پر کوئی دہشت گرد بھی داخل ہو سکتے تھے. دوسرا، احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے. ہر پاکستانی کی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسا لیڈر جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں، وہ لیڈر عوام کی ریڈ لائن بن جاتا ہے. تو عوام کی جو اس وقت ریڈ لائن ہے وہ عمران خان صاحب تھے، کیونکہ 70% سے زائد عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. تو جب اس ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تو اس کا ایک رد عمل آنا تھا، اور جب اس قسم کا رد عمل آتا ہے تو اس کو آپ کوئی بالکل نپات اللہ رد عمل نہیں کہہ سکتے. عوام کا رد عمل جب آتا ہے تو اس کا کوئی پیمانہ آپ مقرر نہیں کر سکتے، کوئی حجم اس کا مقرر نہیں کر سکتے. کیونکہ جب اتنے بڑے لیڈر کو آپ اس طرح سے اغوا کریں گے، اس کے ویژولز آئیں گے کہ اس کو کالر سے پکڑ کے دھکے دیتے ہوئے اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کی خبریں آئیں گی، اور اغوا بھی ایک ایسے کیس میں کیا گیا جو کہ ایک انتہائی بوگس نوعیت کا کیس ہے، جس کے اوپر اس سے پہلے شریف خاندان کے گھر سے گواہیاں آ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب بے گناہ ہیں. تو اس کے اوپر جو عوامی رد عمل آنا تھا وہ عوامی رد عمل آیا ہے، اور اس عوامی رد عمل کو کنٹرول کرنا یا ایک دائرے کے اندر رکھنا یہ عمران خان صاحب کے لیے یا PTI کے لیے پاسبل نہیں تھا. عمران خان صاحب یہ بات بہت پہلے ایکسپلین بھی کر چکے تھے کہ حالات میرے قابو میں بھی نہیں رہیں گے. عمران خان صاحب وہاں پر حوالات میں بیٹھ کر تو یہ جو احتجاج ہوا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے،
لیکن اس کے باوجود اب پی ٹی آئی کا یہ موقف سامنے آیا ہے اور درست موقف سامنے آیا ہے کہ کور کمانڈرز ہاؤس کے اوپر یا جی ایچ کیو کے اندر گھسنا یہ کبھی بھی ہمارے احتجاجی ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, 1.5 کروڑ سے زائد انہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں. تو اگر اس کے اندر 200-400-500 لوگ ایسے ہیں جو بہت جذباتی ہیں, یا اگر ان کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے کوئی اشتعال انگیزی کی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو بلیم کیا جائے. یہ نقطہ فواد چودھری نے بھی بیان کیا. اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو گیسٹ ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کے کیس کی ہیئرنگ ہوگی اور یہاں پر عمران خان صاحب کو پولیس لائنز میں رکھا جائے گا. میں اس پولیس لائنز میں کئی مرتبہ گیا ہوں بطور صحافی, کئی مرتبہ مجھے پولیس لائنز میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. اب عمران خان صاحب کو جس کمرے میں رکھا گیا, اس کا ذرا کمپیریزن کر لیں مریم نواز کے اور نواز شریف کے کمرے سے. نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام تھا جو انٹرنیشنل لیول پر ایک انتہائی سنگین جرم سمجھا جاتا ہے. نواز شریف بھی سابق پرائم منسٹر تھے, عمران خان بھی سابق پرائم منسٹر ہیں, اور نواز شریف کو جو جس کمرے میں رکھا گیا تھا وسیع و عریض کمرے میں, اس کے ساتھ ان کو 2 لان اویلیبل تھے چہل قدمی کے لیے. ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا, ان کو 2 مشقتی اویلیبل تھے, مشقتی جو کہ ان کی خدمت کرتے تھے. ان کے گھر سے 2 ٹائم کھانا آتا تھا, اور اس کے بعد نواز شریف خود ملاقاتیوں کی ایک فہرست بناتے تھے طویل تر, اور ایسا لگتا تھا کہ نواز شریف کے جیل کے کمرے میں ایک میلہ لگا ہوا ہے. صبح سے شام تک وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر. اس کے بعد مریم نواز کا جو کمرہ تھا اس کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ تھا. مریم نواز کو 2 لان تو نہیں لیکن 1 لان ان کو بھی ملا ہوا تھا. ایک لائبریری کے متعلق انہوں نے خود انکشاف کیا کہ اس لائبریری میں مختلف کتابیں پڑھتی تھی, حالانکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک پلانٹڈ سوال تھا, لیکن جانے انجانے میں انہوں نے یہ اعتراف تو کر لیا کہ وہ جس شاہانہ کمرے میں تھیں وہاں پر ایک لائبریری کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کو جو کمرہ دیا گیا سابق پرائم منسٹر ہونے کے باوجود, وہاں پر صرف ایک چٹائی تھی, صرف ایک چٹائی تھی. عمران خان صاحب کی عمر 71 سال ہے. عمران خان صاحب کے سر پر جو راڈ مارا گیا تھا وہاں عمران خان صاحب کو انٹرنل بلیڈنگ بھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو انٹرنل بلیڈنگ کے بعد جو فرسٹ ایڈ چاہیے تھی وہ فرسٹ ایڈ بھی نہیں دی گئی, اور عمران خان صاحب کو چٹائی پر سونے پر یا رات گزارنے پر مجبور کیا گیا. 24 گھنٹے عمران خان صاحب نے کہا کہ پورے 24 گھنٹے تک مجھے واش روم نہیں جانے دیا گیا. اب ہاشمی صاحب ذرا کمپیریزن کریں کہ ایک چٹائی والا کمرہ اور یہ جو ریاست کے لاڈلے ہیں شریف خاندان, ان کو کس قسم کی سہولتیں دی گئی تھیں. یہ شہباز شریف جب جیل میں تھے تو ہاشمی صاحب انہوں نے اپنے جیل کے کمرے میں بیش قیمت ٹائلیں جو کہ پاکستان کی اپر مڈل کلاس بھی سوچ نہیں سکتی, اتنی قیمتی ٹائلیں انہوں نے اپنے کمرے میں لگوا لی تھی جب شہباز شریف جیل میں تھے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سب سے مقبول لیڈر ہیں جن کے پیچھے 70% عوام کھڑی ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, اور پھر یہ سوال پوچھا جائے کہ عوام کا رد عمل اتنا سخت کیوں تھا یا اس کو ایک دائرے میں کیوں نہیں رکھا جا سکا, تو یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. اگرچہ کوئی بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ جس طرح کچھ مناظر ایسے تھے جس میں ایسے لگا, ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے جو میڈیا ہے اس نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا احتجاج کے, لیکن سب سے بنیادی بات ہے سوچنا یہ چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے, اس قسم کے احتجاج کی نوبت کیوں آئی ہے. یہ جن لوگوں نے یہ احتجاج کیا یہ کوئی اسرائیلی یا انڈین تو نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے نا, یہ کوئی غدار تو نہیں ہے. تو اس قسم کے احتجاج کی نوبت کیوں آئی ہے؟ نوبت اس لیے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, بروقت الیکشن کرانے کا فیصلہ آئین کے تحت موجود ہے, اس کے باوجود یہ جو سیسیلین مافیا ہے یہ بروقت الیکشن نہیں کروا رہا تھا. تو عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دینا بھی ان کا حق بنتا تھا. جو قوتیں اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو, عمران خان صاحب ایک لیڈر کے طور پر اور ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کے طور پر لوگ ان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کوئی ہومیوپیتھک سی باتیں کریں, کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن کا ایک تاثر دیں. لوگ تو ان سے اسٹریٹ فارورڈ بات سننا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی, ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا, لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو لا محالہ اس کا رد عمل آنا تھا, اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ دوران حراست مجھ پر تشدد بھی کیا گیا. اب اس کے بعد آ جائیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم یہ اس ٹائم لائن کے مطابق چلیں.
میں یہی جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ رائے صاحب یہ آج دوسرا روز گزر گیا، تیسرا روز شروع ہو گیا، یہ احتجاج رکے گا یا یہ چلتا رہے گا؟ اب اس میں لوگوں کا غم و غصہ تو ضرور ہے، املاک کو آگ بھی لگائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد میں ایک وقت تھا جب لوڈ شیڈنگ کے اوپر بڑے زبردست قسم کے مظاہرے اور بڑے طویل مظاہرے ہوئے، زبردست نہیں کہنا چاہیے، طویل مظاہرے ہوئے، اسی طرح کے مناظر تھے، لوگوں نے بیکریاں تک لوٹی۔ اب لوڈ شیڈنگ کا بیکری لوٹنے سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارے ایسے عناصر، شر پسند عناصر جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو خبریں ایسی آ رہی ہیں اور میں نے کچھ ویژولز ایسے بھی دیکھے کہ لوگوں نے گھروں پر حملے کیے اور مور اٹھا کر اور چیزیں اٹھا کر وہ بھاگ رہے ہیں، یعنی اس قسم کے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے شرپسند عناصر جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ جو خبریں رات تک لاہور سے آ رہی تھی، وہاں پر ٹینکرز کو آگ لگا دی گئی ہے، کلمہ چوک میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہ کنٹونمنٹ جس میں رائے صاحب میری ساری عمر گزری، میں نے اس کو ان سڑکوں کے اوپر جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تھا وہ میدان جنگ بنا ہوا دیکھا، اور حساس ترین علاقہ جہاں پر یہ سب ویژولز آ رہے ہیں، لاہور کی ہر سڑک جو ہے وہاں پر اس وقت ایز وی اسپیک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ شام ہوتی ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور وہ اپنے احتجاج جو ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ اب کوئی کسی سے پوچھے گا کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے؟ چونکہ رائے صاحب اگر موب کے اوپر تو کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ موب نے جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن عمران خان جو اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ہر مقدمے میں عمران خان کو نامزد کیا جائے گا۔ لاہور میں جو 2 لوگ جاں بحق ہوئے اور ان کا مقدمہ بھی 2 لوگوں پر ڈال دیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا گیا۔ تو یہ اس وقت کی ایک اسے اسٹریٹجی کہنا چاہیے، کیا کہیں، یہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہی طریقہ تھا عمران خان کو مائنس کرنے کا، جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے لندن پلان کو کامیابی کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے۔ ہاشمی صاحب، جس قسم کا احتجاج ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا، لیکن وہ احتجاج مکمل طور پر پرامن تھا۔ عمران خان صاحب نے پرامن احتجاج کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جتنے جلسے کیے، جتنی ریلیز کی، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ عمران خان صاحب نے پرامن طریقے سے کیمپین کر کے 2/3 اکثریت سے یہ جو 13 جماعتیں ہیں، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت اور شہباز شریف کی وفاق میں جعلی حکومت، ان کو عبرتناک شکست دی۔ اب عمران خان صاحب کی اس سسٹم سے یا عام عوام کی، یا کم سے کم آپ یہ کہہ لیں کہ وہ 70% سے زائد لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی توقع کیا تھی؟ توقع تو صرف یہ تھی کہ بر وقت الیکشن ہو جائیں، اور بر وقت الیکشن کا مطالبہ ہر آئین پسند اور جمہوریت پسند شخص کرے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کو صرف بر وقت الیکشن کرانے کے لیے جو انہوں نے پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ میں، تو اب صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارے ویورز کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ مئی کے دوسرے ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ہر صورت میں پلان جو ہے وہ فائنلائز ہو چکا ہے۔ 1 مئی کو یعنی پبلک ہالیڈے کو یہ وارنٹ ایشو کیے گئے، گرفتاری کے وارنٹ، لیکن اسلام آباد کے جو باخبر صحافی ہیں ان کو آج سے 1 مہینہ پہلے یہ پتا تھا کہ مئی کے دوسرے ہفتے میں عمران خان صاحب کو گرفتار ہر صورت میں کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کرپشن وغیرہ کا کیس نہیں ہے، یہ تو مریم نواز کی خواہش بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہتھکڑی لگے اور اس کی کوئی تصویر اور ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز کے پاس پہنچے۔ تو اگر عمران خان صاحب جب کیمپین چلا رہے تھے، عمران خان صاحب آزاد بھی تھے، عمران خان صاحب گرفتار بھی نہیں تھے، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، KP میں حکومت تھی، آزاد کشمیر میں حکومت تھی، اور گلگت بلتستان میں تو اب بھی حکومت ہے، تو عمران خان صاحب اگر اس قسم کی سچویشن پیدا کرنا چاہتے، جو کہ اب ایک احتجاج کی سچویشن بنی ہے جس میں ایک تشدد کا عنصر شامل ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے تو اس وقت زیادہ آسان تھا جب حکومتیں بھی عمران خان صاحب کی تھی، سرکاری وسائل بھی عمران خان صاحب استعمال کر سکتے تھے، عمران خان صاحب کوئی قید بھی نہیں تھے، عمران خان صاحب کو کوئی مائی کا لال اس وقت گرفتار بھی نہیں کر سکتا تھا،
کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہر وقت ان کے ساتھ کارکن موجود ہوتے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے کارکنوں کو اس طریقے سے ایک دائرے کے اندر رکھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ احتجاج جو پرتشدد احتجاج ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کوئی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. یہ اس سے پہلے ایک ہسٹری ہے جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تھا، اس پر کس طرح سے رانا ثناء اللہ نے تشدد کیا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پولیس جب بھی عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گاڑیاں جلائی گئیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی. اس کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. تو اب جو احتجاج ہوا ہے یہ تو اس صورت میں ہوا ہے جب عمران خان صاحب کے وہ ویژول سامنے آیا ہے جس میں ان کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. گھسیٹ کر ان کی ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ٹانگ کا فریکچر بھی تھا، تو ان کو زبردستی ڈالے میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جب احتجاج ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ 2-4-1% کوئی ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہوں یا کوئی ایسے عناصر ہوں. اچھا یہ بھی راج صاحب ایک وجہ بنی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح عمران خان کو گھسیٹا گیا ہے، شاید یہ بھی ان کے فالوورز اور جو ان کی obviously جو ان کو فالو کرتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، obviously اپنا لیڈر مانتے ہیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ ان کے لیڈر کو. میں اکثر جتنے بھی ان کے پارٹی کے ورکرز ہیں جن کو بھی سن رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے لیڈر کو کھینچا گیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں تو اس طرح کا سلوک جس طرح نہیں کیا گیا. ایک تصویر مجھے یاد ہے افتخار چودھری کی، چیف جسٹس آف پاکستان، جس میں ایک شخص جو ہے، اور وہ تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی، جسے وہ سر سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. تو اوبیسلی کوئی نہ کوئی ایک بریکنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جس پہ ریئیکشن نظر آئے گا. لیکن راج صاحب ایک چیز میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. پارٹی کو لیڈ کون کرے گا اب؟ پاکستان تحریک انصاف اس وقت قیادت اندر ہے، سیکنڈ ٹیئر نظر بند ہو گیا پورے کا پورا. شاہ محمود قریشی صاحب باہر پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاع آئی، بعد میں تردید کر دی گئی. دو ٹی وی چینلز پر وہ بیٹھے رہے. کیا ہوگا؟ گریٹر گیم یا کوئی پلان یہاں پہ بھی میکنگ ہے؟ کیونکہ کریکٹرز اسی طرح پارٹیاں اور فارورڈ بلاکس بنتے ہیں. لوگ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے، اور یہی تو پلان تھا، عمران خان کو مائنس کر کے، سائڈ پہ کر کے، سائڈ لائن کر کے. اب جیل میں سے تو تقریر نہیں ہو سکے گی یا لوگوں کو پیغام نہیں جائے گا، کیونکہ اس وقت لوگ لیڈر لیس اور بغیر کسی ڈائریکشن کے سڑکوں پر موجود ہیں. کچھ ان کے اپنے لوگ ہیں، کچھ عام لوگ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو تخریب کاری کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں. تو ان حالات کے اندر طاقتیں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہوگی؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب کا بھی میں بیان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو حالات کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے اسی لیے نہیں چاہا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کریں. اور انہوں نے پھر یہ اشارہ بھی دیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ان کے ایجنڈے پر تھا، ان کے اندر فلاں نے حکومت دی، ان کی زبان اور تحریروں سے گری ہوئی باتیں سامنے آئی. اب کیا اس پارٹی کو کوئی اور کنٹرول کرے گا، یا یہ سوال ہی آؤٹ آف کوسچن ہے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ کیونکہ جنہوں نے ٹریپ کرنا تھا ٹریپ بھی کیا، اور جو دا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں عاشق صاحب، اس سوال کے جواب کی جانب میں آتا ہوں، لیکن پہلے ویورز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ اس وقت کے پی سے بہت بڑی تعداد میں قافلے اسلام آباد پہنچے ہیں. اسلام آباد میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور راولپنڈی میں بھی احتجاج کرنے کا پلان ہے. اب یہاں پر عاشق صاحب یہ پولیس جو ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ مل کر یا رانا ثناء اللہ کے ڈائریکٹیوز پر ایک بڑا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے. جہاں بھی اسلام آباد کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، پولیس وہاں سے غائب ہو جاتی ہے آدھے پونے گھنٹے کے لیے. وہاں پہ احتجاج کرنے والوں کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے. ان میں سے کوئی ایک آدھا شخص اگر کسی گاڑی کا شیشہ توڑ دے یا کسی موٹر سائیکل پر ڈنڈے برسا دیے جائیں تو اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے. تو اس قسم کا گھناؤنا کھیل جو ہے وہ پولیس اس وقت کھیل رہی ہے، اور پورا یہ ایک لارجر پلاٹ ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے کوئی اندر سے انتہا پسند نکلے. اور عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے اور اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے یا اس کو ایک ٹرم کے لیے کلعدم کرنے کے لیے یہ پورا پلاٹ بنایا گیا ہے. یعنی یہ جو حساس انسٹالیشن تھیں، یہاں پر سیکیورٹی کا نہ ہونا. اسلام آباد کے آج تھانہ رمنا کو چند درجن افراد نے آگ لگا دی، اور یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ انہوں نے آگ لگائی یا کس طریقے سے یہ نظر آتش ہوا، کیونکہ تھانہ رمنا ایک ٹھیک ٹھاک بڑا تھانہ ہے
اور یہاں پر بڑی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. اسلام آباد کا یہ تھانہ ہے, یہاں پر کس طریقے سے کچھ چند درجن لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے آگ لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑے پلاٹ کا حصہ ہے. پی ٹی آئی کو اس کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا ہے اس قسم کے احتجاج کی آڑ میں. دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر, جی اب اسد عمر کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک تھارو جینٹل مین ہے, ایک ایسے شائستہ سیاستدان ہیں جو کبھی ان کی زبان پر نامناسب الفاظ بھی نہیں آتے, کبھی انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا, کبھی کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں کیا. ان کو آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا. فواد چودھری کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی ہوئی تھی. فواد چودھری سپریم کورٹ میں گئے, عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف ایک پٹیشن وہاں پہ جو فائل کی جانی تھی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف, تو وہاں پر فواد چودھری کو رات 11 بجے تک رہے اور پھر سپریم کورٹ کے احاطے سے وہ باہر نکلے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. یعنی اس وقت پورا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کس طریقے سے انہوں نے کچلنا ہے. اب یہاں پر ہاشمی صاحب ایک سڑک ہے بڑی مشہور جس کو آپ سری نگر ہائی وے کہتے ہیں, اس سے پہلے اس کو کشمیر ہائی وے کہا جاتا تھا. یہ کشمیر ہائی وے ہے جو مری اور پھر مری سے مظفر آباد تک جاتی ہے, آپ کی موٹر وے سے شروع ہوتی ہے, یہ ایئرپورٹ سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے. اب اس کا نام جو نریندر مودی کا یک طرفہ اقدام تھا مقبوضہ کشمیر میں, جب مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کی گئی تو اس وقت اس کا نام سری نگر ہائی وے رکھ لیا گیا تھا. اب سری نگر ہائی وے کے بالکل پیرالل جو ہے وہ پولیس لائنز ہے. اب یہاں پر کچھ 7-8 گھنٹے یعنی وہ پولیس لائنز جہاں پر عمران خان صاحب کو قید رکھا گیا, اور عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ آدھی رات کو, رات 3 بجے کے قریب مجھے یہاں پہ شفٹ کیا گیا. تو عمران خان صاحب کو آدھی رات کو بھی اذیت دی گئی. اب اس کے پیرالل جو یہ آپ کی سری نگر ہائی وے ہے, وہاں پر میسو لیول کا پروٹیسٹ ہوا ہے. وہاں پر کے پی سے آئے ہوئے قافلے تھے. اب مجھے بتائیں کہ کے پی سے آئے ہوئے جو قافلے ہیں وہ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پولیس وہاں پر اگر ان کو پروٹیسٹ سے روکے گی تو جو ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا ہوگی اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ جو اس وقت کور کمانڈر ہاؤس میں اور اسی طرح جی ایچ کیو میں جو احتجاج ہوا ہے, اس سے نقصان کس کو ہوا ہے؟ ریاست پاکستان کو اور فوج کو نقصان ہوا نا, پی ڈی ایم کو تو نقصان نہیں ہوا. یہ تو فوج کو بھی پتا ہوگا, فوج کو اتنی بھولی بھالی تو نہیں ہے, فوج کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں. فوج کو پتا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے اور شہباز شریف نے کس طرح سے کیکے لگائے ہوں گے کہ آج پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے آ گئے. انہوں نے تو کیکے لگائے ہوں گے کہ چلے اچھا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کچھ لوگ گھس گئے, کچھ لوگ جی ایچ کیو کے اندر گھس گئے. حالانکہ یہ سارے وہ کردار ہیں پرویز رشید جن کے متعلق سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بتایا تھا کہ تاریخ کی بدترین جو سازش فوج کے خلاف ہے وہ طارق فاطمی نے اور پرویز رشید نے کی تھی. اور چودھری نثار علی خان صاحب نے مجھے خود ایک انٹرویو میں اس کی تصدیق کی تھی کہ پرویز رشید اس میں ملوث تھے. خواجہ آصف فوج کے خلاف بدنام زمانہ انہوں نے تقریریں کی تھی جو آج بھی قومی اسمبلی کے فلور پر انہوں نے ان کی ہوئی تقریریں یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہیں. اسی طرح مریم نواز کے جو فوج مخالف ٹویٹس ہیں اور نواز شریف کے فوج مخالف کیمپین. تو نون لیگ کی تو پوری پالیسی جو ہے وہ ریاست مخالف اور فوج مخالف رہی ہے. مجھے ایک بڑا فقرہ یاد آ رہا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کا, جب میں نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ میں تو نون لیگ کے ساتھ چل سکتا تھا لیکن اب یہ اچک زئی لیگ بن گئی ہے, اور اچک زئی لیگ کا جو نظریہ ہے یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف نظریہ ہے. میں اس اچک زئی لیگ کے ساتھ کسی صورت میں نہیں چل سکتا. یہ ان کے الفاظ تھے جب میرے ساتھ انہوں نے آفیشیل ٹاک کی تھی, آفیشیل انٹرویو دیا تھا مجھے. کئی مرتبہ خیر میں ان کے انٹرویوز کر چکا تھا, لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی تھی. تو ہاشمی صاحب یہ آج فوج کے بڑے سگے بن رہے ہیں. یہ تو اصل میں خوش ہو رہے ہیں کہ فوج کے اوپر یا فوج کی ساکھ پر اگر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے پاپولر جماعت ہے, عمران خان صاحب سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں, اگر یہ تاثر بنے کہ سب سے پاپولر لیڈر فوجی قیادت آمنے سامنے ہیں تو اس فوج کو نقصان ہوگا, پی ٹی آئی کو بظاہر نقصان ہوگا, سب سے بڑھ کر ریاست کو نقصان ہوگا, لیکن پی ڈی ایم کا تو فائدہ ہوگا. پی ڈی ایم تو اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تھا عمران خان صاحب کے متعلق کہ عمران خان صاحب کے آئی ایس آئی کے ایک آفیسر کے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں, تو اگلے دن کسی بھی صورت یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی, اور اگر یہ گرفتاری ہوتی بھی تو پولیس کے ذریعے ہوتی. رینجرز کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. رینجرز کو اگر استعمال نہ کیا جاتا تو یہ جو پروٹیسٹ ہے
یہ پھر شاید صرف پولیس کے تھانوں کے باہر ہوتا، یا جو بھی آپ کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدان دیکھتے. تو آئی ایس پی آر کی جانب سے اب جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ تلخیاں جو ہیں وہ دونوں جانب مزید بڑھیں گی. تو اب بھی وقت ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی سین وائسز ہیں موجود ہیں، اور اسی طرح ظاہر ہے کہ فوج کو بھی، فوج ایک قومی فوج ہوتی ہے، کوئی نون لیگ کی فوج تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی فوج تو نہیں ہے، کوئی صرف سندھ بلوچستان کے پی پنجاب کی فوج تو نہیں ہے، یہ تو قومی فوج ہے. تو فوج کو بھی بالکل یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ کسی اسپیسیفک لیڈر کے متعلق وہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے تاکہ ملک کے اندر کوئی اختلافات نہ پیدا ہوں اور فوج ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس بن کر ابھرے. اب جو آپ نے بات کی کہ کیا عمران خان صاحب کے متبادل کوئی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چلائے گی، تو اس کا جواب ہے نہیں، ا بگ نو. عمران خان صاحب جیل میں ہوں، عمران خان صاحب جہاں بھی ہوں، عمران خان صاحب بھی پارٹی کو لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب کے نام پر ہی پوری جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے، عمران خان صاحب کے نام پر ہی متحد ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جو برج تھے چودھری سرور وہ الگ ہوئے، تو کہیں آپ کو نام و نشان نظر آتا ہے چودھری سرور کا؟ جہانگیر ترین الگ ہوئے، کتنا بڑا نام تھا، کتنے بڑے سرمایہ کار اور صنعت کار تھے. انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن ان کا پورا گروپ جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب اور ان کے امیدواروں کے سامنے بہ گیا. جسٹس وجیہ الدین اور ایک بہت طویل لسٹ ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی جو پارٹی کے انتظامی امور ہیں یا پارٹی کے احتجاجی امور ہیں ان کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کی خواہش ہے کہ کوئی شاہ محمود قریشی ٹیک اوور کر لیں یا چودھری پرویز الہی ٹیک اوور کر لیں، یہ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا رائے صاحب، سپریم کورٹ پاکستان سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اور خان صاحب کی جو احاطہ عدالت سے گرفتاری ہوئی تھی غیر قانونی، اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کر لیا گیا، نمبر لگ گیا درخواست کو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہے گی. اور پھر یہ بھی ایک انتہائی عام نکتہ ہے کہ اقوام متحدہ، اس سے پہلے شاید یہ ہم نے کوئی نظیر نہیں دیکھی، نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے، شہباز شریف بھی ہوئے، ان کا پورا ٹبر ہوا کہ اقوام متحدہ جو ہے ان کو اپنا موقف جو ہے وہ رکھنا پڑا، ان کو آواز بلند کرنی پڑی. اور اقوام متحدہ نے کیا کہا گرفتاری پر، پاکستان کی صورتحال پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے تمام فریقین کو تشدد سے باز رہنے کی اپیل کی ہے، پرامن اجتماع کا حق کا احترام کرنے پر اور عمران خان کے خلاف قانون کی عملداری میں قوانین کے احترام پر زور دیا گیا ہے. اور یہ اس وقت ہوا ہے جب خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کی گئی. رائے صاحب، انتہائی اہم بیان ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا ماضی قریب کے اندر یا ماضی بعید کے اندر کسی نے اس قسم کا جو ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کسی بھی پاکستان میں گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا بیان جو ہے وہ دیا گیا ہو. جرمن امبیسڈر نے بھی، ہاشمی صاحب، جرمن امبیسڈر نے بھی، اسلام آباد میں جو جرمن امبیسڈر ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق جو تصاویر اور جو ویڈیوز آئی ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. تو جرمن امبیسڈر نے بھی اس قسم کا ٹویٹ کیا تھا. تو پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے ایک فسطائیت کا راج ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہ بالکل جو امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں زلمے خلیلزاد، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ جس طریقے سے مسٹر 10% آپ اور آپ کا یہ پورا ٹولہ عدالت کا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے تو اگر یہ ملک مکمل طور پر ناکام ہو گیا، جو کہ آلریڈی ناکام ہے، تو آپ نے تو اپنے شاہی محلات میں بھاگ جانا ہے. یہاں پہ جو سفر کرنا ہے وہ ان عوام نے کرنا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا مرنا جینا جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اچھا، میں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن ایک جملہ جو مریم نواز نے کہا ہے صاحب، مجھے تو خیر ہنسی آ رہی ہے اس جملے کے اوپر، چونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ تربیت یافتہ لوگ جو بلائے گئے اور پاکستان میں لوگ نہیں نکلے. تو رائے صاحب قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کے جلسوں میں جس طرح یہ بات کر رہی ہیں کہ فوج مخالف جو ہے وہ نعرے لگائے گئے، میرا خیال ہے کہ قوم بھولی نہیں ہے جب ان کے جلسوں میں، کشمیر کے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو نعرے لگے وہ کس نے لگوائے تھے. شاید مریم نواز کی یادداشت جو ہے کمزور ہوگی اور ایک دم سے یہ جو محب وطن ہونے کا اور فوج سے پیار کرنے کا انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے. میرا خیال ہے قوم بخوبی جانتی ہے ان کی حیثیت کو بھی.
ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.